अस्सलाम वालेकुम। आपकी अपनी अनुषी आपके साथ है अपनी आज की वीडियो में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ रहें खुश रहें, शादोआबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, मेरी वीडियोस को देखते रहें, उन्हें लाइक करते रहें। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसे सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। यूनस ने बेकाबू होकर बद्री पर हमला कर दिया था और वो उससे कह रहा था, बद्री हरामजादे, कमीने, कुत्ते, तुमने मेरा घर बर्बाद कर दिया। मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरी बीवी तुम्हारी वजह से मरी है, तुम उसकी मौत के ज़िम्मेदार हो। मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। बद्री इस अचानक उफ्ताद से बिल्कुल बौखला गया। वो पीछे हटते हटते दीवार से जा लगा। हवलदार ने यूनस को खींचकर अलग कर दिया। अब क्या कहते हो मोहम्मद यूनस? मैंने कहा। यही वो तुम्हारा लंगोटिया यार है जिसके बारे में तुम कहते थे कि इसने तुम्हारे साथ कभी कोई बुराई नहीं की। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये अंदर से इतना कमीना शख्स है। यूनस ने अपने जोश को दबाते हुए कहा, ओए बदमाश, बदमाश ही होता है। जो शख्स तुम्हारे पड़ोसी की इज़्ज़त उछाल सकता है वो तुम्हारी भी उछाल सकता है। अगर उसे अच्छाई का मतलब मालूम होता तो ये सब के लिए अच्छा होता। बात सिर्फ इतनी है कि तुम्हारे साथ उसका रवैया अच्छा था, इसलिए तुम्हें उसकी बुराई नज़र नहीं आती थी। अब ये जानकर कि उसने तुम्हारी इज़्ज़त पर भी हाथ डाला था, तुम्हें उसकी सारी बुराइयां नज़र आने लगी हैं। थानेदार साहब, मैं इससे अपनी ज़िल्लत का बदला ज़रूर लूँगा। उसने बद्री की तरफ देखकर मुंह पर हाथ फेरा। मोची की औलाद, अगर मैंने तेरी खाल के जूते ना बनाए तो मेरा नाम बिगाड़ देना। तू बड़ा बदमाश बना फिरता है। मैं तेरी सारी की सारी बदमाशी निकाल दूंगा। मैंने बद्री को हवालात में भेज दिया और यूनस से कहा, बरखुरदार, अब हमें तुमसे ये पूछने की ज़रूरत नहीं कि तुमने अपनी बीवी को क्यों और किस तरह कत्ल किया। इन दोनों सवालों का जवाब हमें मिल चुका है, इसलिए बेहतर यह है कि तुम शराफत से इकरार जुर्म कर लो। थानेदार साहब, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैंने सफ़ो को कत्ल नहीं किया। उसने कहा, मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ। मलिक साहब ये इस तरह नहीं मानेगा, हवलदार ने कहा। इस पर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अभी एक बात वाज़ेह नहीं थी। मैं ये जानना चाहता था कि फ़तेह मोहम्मद पटवारी ने सफ़ो को किस शख्स के सपुर्द किया था। उसने लड़की को कहाँ पहुँचाया था और यूनस उस तक कैसे पहुँचा था। मैंने यूनस से कहा कि मैं तुम्हें एक रात की मोहलत और दे सकता हूँ। अच्छी तरह सोच लो और सारी बात सच सच बता दो। ये फौरी इश्तियाल का केस है। मुझे उम्मीद है कि अदालत तुम्हें मौत की सज़ा नहीं देगी। वो रो रो कर कस्में खाने लगा कि उसने अपनी बीवी को कत्ल नहीं किया और ये कि 22 तारीख के बाद उसने सफ़ो की शक्ल तक नहीं देखी थी। मोहम्मद यूनस, तूने अपनी बीवी को कत्ल की धमकी दी थी या नहीं? वो तो जी, मैंने उसे डराने के लिए धमकी दी थी। अगर तूने सिर्फ डराने के लिए धमकी दी होती तो आज सफ़ो ज़िंदा होती। मैंने कहा, जब उसने तेरे पूछने पर अपने यार का नाम नहीं बताया तो क्या तू छुरी लेने के लिए बावर्ची खाने में नहीं गया था? उस वक्त मैं बहुत गुस्से में था। तुम्हें किस बात का गुस्सा था? वो तो जनाब आपको मालूम हो चुका है। मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। बद्री की बातों ने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया था। क्या सफ़ो के गायब हो जाने के बाद तुम्हारा दिमाग ज़्यादा ख़राब नहीं हो गया था? क्या तुमने सफ़ो के भाग जाने से ये नतीजा नहीं निकाला था कि बद्री का इल्ज़ाम सच्चा था? वो तो ठीक है जी, लेकिन मैं कसम खाता हूँ कि इसके बाद मैंने सफ़ो को नहीं देखा। मैंने उसे एक रात की मोहलत देते हुए हवालात में बंद कर दिया और एहतियातन अलग हवालात में बंद किया, वरना उसका बद्री के साथ ज़रूर झगड़ा हो जाता। अगली सुबह एक अधेड़ उम्र शख्स मुझसे मिलने के लिए थाने में आया। उसने सफ़ेद शलवार कमीज़ के ऊपर वास्कट पहन रखी थी और सर पर पगड़ी थी। उसने मेरे कमरे में कदम रखते ही दोस्ताना लहजे में कहा, मलिक साहब, अस्सलाम वालेकुम। मैंने अंदाज़ा लगाया कि वो एक खुशहाल और खुश गुफ्तार शख्स था। मैंने उसके सलाम का जवाब दिया और उसे कुर्सी पेश की। बंदे को फ़तेह मोहम्मद कहते हैं। वो कुर्सी पर बैठते हुए बोला, फ़तेह मोहम्मद पटवारी ऑफ टालियाँ। मुझे मालूम हुआ है कि कल आप मेरे गरीब खाने पर रौनक अफरोज़ हुए थे। आपके गांव की एक लड़की कत्ल हो गई है। मैंने कहा, मुझे मालूम हुआ है कि आपने उस लड़की को 4 रोज़ अपने घर में छुपाए रखा था। गलत। उसने मेरी बात काटी। मैंने उसे पनाह दी थी, छुपाया नहीं था। बात जारी रखें। छुपाना और पनाह देना एक ही बात है। मैं आपसे फिर इख्तिलाफ़ करूँगा। उसने दोबारा मेरी बात काटी।
آپ قانون کی باریکیاں سمجھتے ہیں، اس لیے مجھے امید ہے کہ میرا نقطہ آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ جب ہم چھپانے کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو چھپانے میں چھپانے والے کا اپنا مقصد شامل ہوتا ہے۔ یعنی زید نے اپنی کسی جائز یا ناجائز مقصد کے لیے بکر کی کوئی چیز چھپا لی۔ لیکن جب ہم پناہ دینے کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کو پناہ دی گئی ہے اس کو کوئی خطرہ تھا، جان کا یا مال کا خطرہ، اور پناہ دینے والے کا اپنا کوئی مقصد شامل نہیں تھا۔ بات جاری رکھیں آپ۔ ماشاءاللہ، کافی باریک سوچ ہے آپ کی، میں نے کہا۔ آپ کے ساتھ بہت سنبھل کر بات کرنی پڑے گی۔ بہرحال میری معلومات کے مطابق صفو نامی عورت 4 دن اور 3 راتیں آپ کے گھر میں رہی۔ مبینہ طور پر آپ نے 25 تاریخ کو اسے اپنے گھر سے رخصت کر دیا اور اسی رات وہ قتل ہو گئی۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے اسے کس شخص کے سپرد کیا تھا؟ قتل کی بات ٹھیک معلوم نہیں ہوتی، اس نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ اس نے خودکشی کی ہوگی۔ وہ بہت مایوس تھی اور خودکشی کی باتیں کرتی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں محفوظ نہیں رہ سکتی۔ اس کا شوہر کسی نہ کسی روز اسے ضرور قتل کر دے گا، اس لیے وہ دہشت میں زندگی گزارنے کے بجائے خودکشی کو بہتر سمجھتی تھی۔ یہ آپ نے بجا کہا ہے کہ اس نے 22 تاریخ کو ہمارے گھر میں پناہ لی تھی۔ نادان لڑکی کو میں نے سمجھایا بھی تھا کہ وہ اپنے خاوند کی امانت میں خیانت نہ کرے۔ میں نے ایک رات اسے ڈانٹا بھی تھا اور اس نے میرے ساتھ وعدہ بھی کیا تھا کہ وہ دوبارہ ایسی حرکت نہیں کرے گی، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ باز نہیں آئی۔ کسی نے اسے دیکھ لیا تھا اور اس کے خاوند کو خبر کر دی تھی۔ آپ سے وعدہ کرنے کے بعد وہ دوبارہ کنویں پر نہیں گئی تھی، میں نے کہا۔ لیکن جس رات آپ نے اسے ڈانٹا تھا اس رات بدری نے آپ کی باتیں سن لی تھی۔ وہ قریب ہی موجود تھا اور چھپ کر آپ کی باتیں سنتا رہا۔ یونس کے پاس اسی نے چغلی کی تھی۔ اس نے آنکھیں پھیلائی، بولا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کافی تفتیش کر چکے۔ جب اس لڑکی نے میرے گھر میں پناہ لی تو میں نے اسے بہت سمجھایا اور اسے خاوند کے گھر بھیجنے کی کوشش کی۔ میں چاہتا تھا کہ 4 آدمیوں کو بیچ میں ڈال کر میاں بیوی میں صلح کرا دی جائے، لیکن صفو مطمئن نہیں تھی۔ وہ بار بار یہی کہتی تھی کہ یونس اسے زندہ نہیں چھوڑے گا، اور اس کا خدشہ ٹھیک ہی معلوم ہوتا تھا۔ میرے پڑوس میں ایک شخص منشی رجب علی نام کا رہتا ہے، آڑت کا کاروبار کرتا ہے، بھروسے کا آدمی ہے، میرے ساتھ اس کی اچھی بات چیت ہے۔ میں نے اسے اعتماد میں لے کر صفو کا مسئلہ اس کے سامنے رکھ دیا۔ اس نے بھی یہی کہا کہ صفو کو اس کے خاوند کے حوالے کرنا ٹھیک نہیں، وہ موقع ملتی اس کے ٹکڑے کر دے گا۔ گھر میں زیادہ دنوں تک لڑکی کو نہیں رکھا جا سکتا تھا، یہ بات چھپی نہیں رہ سکتی تھی۔ منشی رجب علی کا سرگودا میں بھی ٹھکانہ ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ صفو کو فی الحال سرگودا لے جائے۔ وہ راضی ہو گیا۔ میں نے صفو سے بات کی، اس نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا۔ 25 تاریخ کو ہم نے صفو کو سرگودا بھجوانے کا انتظام کیا۔ میل ٹرین 9:30 بجے قصبے سے روانہ ہوتی ہے۔ ہم نے نہایت رازداری کے ساتھ صفو کو رات کے 8:30 بجے تانگے میں سوار کرایا۔ منشی رجب علی کی بیٹی صابرہ اور اس کے 12 سالہ بیٹے امجد کو اس کے ساتھ کر دیا۔ تانگے والا بھروسے کا آدمی تھا، اسے ہم نے کوئی بات نہیں چھپائی، وہ انہیں منشی کے گھر کی عورتیں ہی سمجھا ہوگا۔ بہرحال ہم نے انہیں روانہ کرنے کے بعد ہم مطمئن ہو گئے۔ ہم یہی سمجھتے رہے کہ صفو سرگودا پہنچ گئی ہوگی، لیکن 2 روز بعد جب آپ تفتیش کرنے ہمارے گاؤں پہنچے اور صفو کی خبر مشہور ہوئی تو ہم پریشان ہو گئے۔ میں منشی رجب علی کو ساتھ لے کر فوراً سرگودا پہنچا۔ وہاں منشی کی بیٹی صابرہ نے ہمیں بتایا کہ صفو اسٹیشن تک ان کے ساتھ تھی، لیکن جب ٹرین آئی تو وہ ادھر ادھر ہو گئی اور ٹرین میں سوار نہیں ہوئی۔ آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ ٹرین وہاں 1 آدھ منٹ سے زیادہ نہیں رکتی۔ جب ٹرین چل پڑی تو صابرہ نے کھڑکی سے سر نکال کر باہر دیکھا۔ اس کا خیال تھا کہ اس نے صفو کو پلیٹ فارم پر کسی مرد کے ساتھ کھڑے باتیں کرتے دیکھا تھا۔ میں نے حیرانی سے کہا، فتح محمد صاحب، آپ نے اتنی اہم بات ہمیں بتائی کیوں نہیں؟ ملک صاحب کمال ہے، اس نے اپنے مخصوص انداز میں کہا۔ بات تو میں آپ کو بتا چکا ہوں، یہ تو ہم نے اپنی کوشش سے آپ کو بتانے پر مجبور کیا ہے، آپ کو یہ بات فوراً بتانی چاہیے تھی۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ صفو کو زندہ نہیں کر سکتے۔ ویسے تاخیر دانستہ نہیں ہوئی، آپ 2 دفعہ آئے اور میں دونوں دفعہ گاؤں سے باہر تھا۔ اگر کل آپ کا پیغام نہ بھی ملتا تو آج میں آپ کے دربار میں ضرور حاضر ہوتا۔ بات اس کی معقول تھی، صفو زندہ نہیں ہو سکتی تھی۔ میں نے کہا، میں منشی کی بیٹی سے ملنا چاہتا ہوں۔
اگر آج ہی ملنا چاہتے ہیں تو سرگودا چلے جائیں، میں اس کا پتہ لے کر آیا ہوں۔ اس نے جیب سے ایک کاغذ نکال کر مجھے دیا۔ اگر جلدی نہ ہو تو 2 دن ٹھہر جائیں، منشی نے مجھے بتایا تھا کہ صابرہ پرسوں واپس آ جائے گی۔ میں نے 2 دن ٹھہرنا ہی مناسب سمجھا۔ صابرہ بی بی نمایاں قد کاٹ کی ایک مضبوط عورت تھی۔ میرے استفسار پر اس نے بھی وہی کہانی سنائی جو میں فتح محمد پٹواری کی زبانی سن چکا تھا۔ صفو ریلوے اسٹیشن تک اس کے ساتھ تھی۔ جب ٹرین پلیٹ فارم پر پہنچی اور وہ جلدی سے زنانہ ڈبے کی طرف بڑھی تو صفو اچانک غائب ہو گئی۔ میں نے کہا، مجھے فتح محمد پٹواری کی زبانی معلوم ہوا ہے کہ تم نے اسے کسی مرد کے ساتھ باتیں کرتے دیکھا تھا۔ یہ کوئی پکی بات نہیں ہے، اس نے جواب دیا۔ جب گاڑی چل پڑی تو میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ جنگلے کے پاس مجھے ایک عورت اور مرد کھڑے نظر آئے۔ اندھیرے میں کیا پتہ چلتا ہے جی، میرا اندازہ ہے کہ وہ صفو تھی۔ ادھر پلیٹ فارم پر تم نے گاؤں کا کوئی آدمی تو نہیں دیکھا؟ مجھے مردوں کو تاکنے کی عادت نہیں ہے جی، میرا مطلب ہے کہ چلتے پھرتے آدمی پر نظر پڑ جاتی ہے۔ نہ جی، میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ راستے میں تمہاری صفو سے کوئی بات چیت بھی ہوئی تھی؟ ابے نے منع کر دیا تھا، اس نے کہا تھا کہ تانگے والے کے سامنے کوئی بات نہ کرنا، کہیں وہ پہچان نہ لے۔ راستے میں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہوئی؟ میں نے پوچھا۔ تمہارے تانگے کے آگے پیچھے کوئی دوسرا تانگا یا سائیکل وغیرہ تو نہیں تھی؟ تانگا تو کوئی نہیں تھا۔ جب ہم گاؤں سے نکل کر تھوڑی دور پہنچے تو ایک سائیکل والا پیچھے نظر آیا، وہ بھی اسٹیشن کی طرف ہی جا رہا تھا۔ اس کی گھنٹی آہستہ آہستہ بج رہی تھی۔ پہلے تو میں سمجھی کہ وہ شرارت کر رہا ہے، اکیلی عورت دیکھ کر گھنٹی بجا رہا ہے، لیکن تانگے والے نے مجھے بتایا کہ کچے راستے پر جھٹکے لگنے سے گھنٹی بج رہی ہے۔ جب ہم لوگ پکی سڑک پر پہنچے تو گھنٹی بجنی بند ہو گئی۔ کیا تم اس سائیکل والے کو پہچان سکتی ہو؟ لو جی، پھر وہی بات، میں پرائے مردوں کو نہیں دیکھتی۔ ویسے بھی اس نے منہ پر گلو بند لپیٹا ہوا تھا۔ اس اثناء میں ایک 10-12 سالہ لڑکا کمرے میں داخل ہوا۔ میرے استفسار پر صابرہ نے بتایا کہ اس کا بیٹا امجد ہے، وہ لڑکا بھی اس کے ساتھ سرگودا گیا تھا۔ میں نے امجد سے پوچھا، جب تم سرگودا جانے کے لیے اسٹیشن پر پہنچے تو تم نے وہاں اپنے گاؤں کے کسی آدمی کو دیکھا تھا؟ پنڈ کے تو کسی بندے کو نہیں دیکھا، اس نے جواب دیا، صرف ماسٹر صاحب کو دیکھا تھا۔ کون سے ماسٹر صاحب؟ میں نے جلدی سے پوچھا۔ وہی جو ہمارے اسکول میں پڑھاتے ہیں، ماسٹر نواز علی۔ مجھے ان کا نام معلوم نہیں ہے۔ منشی رجب علی نے کہا، نواز علی ہی ہوگا۔ ہم نے امجد کو ساتھ لیا اور ماسٹر نواز علی کے گھر پہنچ گئے۔ میرے ساتھ ایک ASI اور ایک سپاہی تھا۔ دستک کے جواب میں جو شخص باہر آیا وہ نواز علی ہی تھا۔ ہمیں دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ میرے استفسار پر امجد نے بتایا کہ اس نے ماسٹر نواز علی ہی کو ریلوے اسٹیشن پر دیکھا تھا۔ اس اثناء میں نواز علی باری باری ہم سب کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ 25-26 سال کا خوش شکل نوجوان تھا۔ لڑکے کی تصدیق کے بعد میں اس کی طرف متوجہ ہوا اور کہا، نواز علی، میرا نام ملک صفدر حیات ہے، میں تم سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ جی فرمائیں، اس نے کہا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ اپنی گھبراہٹ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کوئی بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوگی؟ میں ذرا جلدی میں ہوں جی، اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ چودھری صاحب کے بچوں کو پڑھانے کے لیے جانا ہے۔ 25 تاریخ کو رات کے 9 بجے تم ریلوے اسٹیشن کیا کرنے گئے تھے؟ کیا کوئی مہمان آنے والا تھا؟ کسی کو غلط فہمی ہوئی ہے جی، اس نے جواب دیا، میں تو پورے 2 مہینے سے ادھر نہیں گیا۔ یہ تمہارا شاگرد ہے؟ میں نے کہا۔ 25 تاریخ کو یہ اپنی ماں کے ساتھ سرگودا جا رہا تھا، اس روز اس نے تمہیں ریلوے اسٹیشن پر دیکھا تھا۔ واہ جناب، آپ نے اس کی بات پر یقین کر لیا، اس نے مسکرانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا، یہ میرا سب سے نکما شاگرد ہے، یہ تو گھوڑے اور گدھے میں بھی تمیز نہیں کر سکتا۔ اوئے، کیوں جھوٹ بولا تم نے؟ ماسٹر صاحب، میں نے آپ کو سلام بھی کیا تھا، امجد نے کہا، آپ اس وقت جنگلے کی پچھلی طرف کھڑے تھے، آپ کے پاس سائیکل بھی تھی۔ اوئے، میں نے تیرے سلام کا جواب دیا تھا؟ جواب تو نہیں دیا تھا آپ نے، تو پھر تم کیسے کہتے ہو کہ وہ میں ہی تھا؟ ماسٹر نواز علی نے بات تو بڑی ہوشیاری کی تھی، مگر وہ یہ بات کہہ کر پھنس گیا۔ اس کے سوال سے یہ بات ظاہر ہو رہی تھی کہ اس نے دانستہ امجد کے سلام کا جواب نہیں دیا تھا تاکہ بعد میں اس بات کو اپنی عدم موجودگی کا جواز بنا سکے۔ میں نے سوچا اسے یہ بات کیسے معلوم ہوئی کہ لڑکے کے سلام کا جواب نہیں دیا گیا تھا؟ اگر لڑکے نے کسی کو غلطی سے بھی سلام کر لیا تھا تو اس شخص کو اخلاقاً جواب ضرور دینا چاہیے تھا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ سیانہ کوا دونوں ٹانگوں سے پھنستا ہے، تو مجھے لگ رہا ہے کہ ماسٹر صاحب پھنس گئے ہیں۔ بلکہ وضاحت بھی کر دینی چاہیے تھی کہ اس کا استاد نہیں تھا،
نواز علی چونکہ خود کو اجنبی ظاہر کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے دانستہ سلام کا جواب نہیں دیا تھا۔ واضح طور پر صابرہ نے جس شخص کو سائیکل پر تانگے کے پیچھے آتے دیکھا تھا وہ نواز علی ہی تھا، کیونکہ امجد نے بھی سائیکل کا ذکر کیا تھا۔ مجھے صابرہ کی یہ بات یاد آئی کہ تانگے کے پیچھے آنے والی سائیکل کی گھنٹی جھٹکے لگنے سے مسلسل بج رہی تھی۔ ملک صاحب، اس وقت میں ذرا جلدی میں ہوں، نواز نے کہا، ورنہ آپ کی خدمت ضرور کرتا۔ میں نے قدرے تحکمانہ لہجے میں کہا، نواز علی اپنی سائیکل باہر لے آؤ۔ جی سائیکل؟ ہاں، میں نے سائیکل ہی کہا ہے۔ وہ اندر گیا اور سائیکل باہر لے آیا۔ میں نے وہ سائیکل سپاہی کے حوالے کی اور کہا کہ اسے تیز چلاتے ہوئے گلی کے کونے تک لے جائے اور پھر واپس لے آئے۔ سپاہی نے حکم کی تعمیل کی۔ سائیکل کے ہینڈل پر گول سی گھنٹی لگی ہوئی تھی جسے بجانے کے لیے اس کے لیور کو انگوٹھے سے دبایا جاتا تھا۔ گھنٹی کا سپرنگ کمزور تھا اور وہ جھٹکے لگنے سے خود بخود بجنے لگتی تھی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ تانگے کا پیچھا کرنے والا نواز ہی تھا۔ گھر کے افراد جو عورتوں اور بچوں پر مشتمل تھے دروازوں میں پریشان کھڑے تھے۔ میں نے نواز سے کہا کہ میں اس کا مفلر بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ ٹال مٹول کرنے لگا۔ میں نے کہا، مجھے گھر کی تلاشی لینے پر مجبور نہ کرو۔ وہ مفلر لینے کے لیے اندر جانے لگا تو مجھے خیال آیا کہ کہیں وہ بھاگ ہی نہ جائے، لہٰذا میں نے اسے روک لیا اور کہا، تم اندر نہیں جا سکتے، کسی سے کہہ کر مفلر یہیں پر منگوا لو۔ اس نے دروازے پر کھڑی ایک عورت سے کہہ کر مفلر باہر منگوا لیا۔ اس کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے اسے ساتھ لیا اور منشی رجب علی کے گھر پہنچ گیا۔ صابرہ بی بی نے مفلر دیکھ کر کہا کہ وہ ویسا ہی مفلر تھا جیسا ان کے پیچھے آنے والے سائیکل سوار نے منہ پر لپیٹ رکھا تھا۔ پھر میں نے اس کے سامنے گلی میں سائیکل چلوائی۔ اس نے سائیکل کی گھنٹی بھی پہچان لی۔ ماسٹر نواز علی نے کہا، تھانے دار صاحب، میں اس ساری کارروائی کا مطلب نہیں سمجھا۔ مطلب ہم تمہیں تھانے میں چل کر سمجھائیں گے۔ میں نے کہا، تم اس وقت زیر حراست ہو۔ زیر حراست؟ میں نے جرم کیا ہے؟ اپنا جرم تم خود بتاؤ گے؟ اس نے پہلے اپنے تعلقات کا حوالہ دیا، پھر رشوت پیش کی، پھر منت سماجت کرنے لگا۔ اس زمانے میں جب میں کسی مجرم کو دیکھتا تھا تو فوراً پہچان لیتا تھا۔ میں یہ تو سمجھ چکا تھا کہ نواز علی نے جرم ضرور کیا ہے، لیکن جرم کے بارے میں ذہن واضح نہیں تھا۔ شاید میرا دل یہ تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھا کہ اس نے اپنی محبوبہ کو قتل کر دیا تھا۔ تھانے پہنچ کر میں نے اس سے کہا، نواز علی، مجھے ساری حقیقت معلوم ہو چکی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم کسی تکلیف میں پڑے بغیر اقرار جرم کر لو۔ تھانے دار صاحب، میں ایک شریف سکول ماسٹر ہوں، اس نے گلوگیر آواز میں کہا۔ سارا گاؤں میری شرافت کی گواہی دے سکتا ہے۔ ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں نے کہا۔ میں تمہیں ایک رات سوچنے کے لیے دیتا ہوں، اور ہاں، میں ایک کھوجی کا انتظام بھی کر رہا ہوں جو ریلوے اسٹیشن سے دریا کے بالائی حصے کی طرف جائے گا۔ مجھے یقین ہے کہ اسے تمہارا اور صفوں کا کھرا تلاش کرنے میں کوئی دقت پیش نہیں آئے گی، بلکہ سائیکل کا کھرا بھی مل جائے گا۔ یہ بات کہتے ہوئے میں اس کے چہرے کا بغور جائزہ لے رہا تھا۔ میں نے دیکھا، یہ بات سن کر اس کی آنکھوں میں خوف سا اتر آیا تھا۔ ویسے حقیقت یہ تھی کہ میرا کھوجی کی خدمات حاصل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اگلی صبح جب میں نے اسے پوچھ گچھ کے لیے بلایا تو اس کی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ رات کو ڈیوٹی والے نے بتایا کہ اس نے گزشتہ روز سے کچھ کھایا پیا بھی نہیں تھا۔ میں نے اس کی نبض دیکھی، اسے ہلکا سا بخار بھی تھا۔ حوالات کی ایک رات نے اس کا نقشہ ہی بدل دیا تھا۔ اس پہ کوئی شک نہیں تھا کہ وہ آدمی واقعی شریف اور کمزور تھا۔ میں نے اسے تسلی دی، اپنے سامنے کھانا کھلایا اور ایک سپاہی کے ہمراہ ڈاکٹر کے پاس بھیج دیا۔ جب وہ دوائی لے کر واپس آیا تو اس کا خوف کچھ کم ہو چکا تھا۔ اس اثناء میں اس کے کچھ دوست اور رشتہ دار بھی تھانے پہنچ گئے، لیکن میں نے انہیں ملاقات کی اجازت نہیں دی۔ زیر تفتیش ملزموں کو ملاقاتیوں سے اس لیے دور رکھنا پڑتا ہے کہ انہیں باہر کی خبریں نہ معلوم ہو جائے، اس سے تفتیش کا کام متاثر ہوتا ہے۔ میں نے ماسٹر نواز علی کو اپنے سامنے بٹھا لیا اور دوستانہ لہجے میں کہا، نواز علی، جو کچھ ہو چکا ہے اسے ہم بدل نہیں سکتے، لیکن اس کے اثرات کو کم کر سکتے ہیں، بشرطے کہ تم تعاون کرو۔ وہ کچھ نہیں بولا۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ میری بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ میں نے پوچھا، کیا تم صفوں سے محبت کرتے تھے؟ وہ مجھ سے محبت کرتی تھی، اس نے جواب دیا۔ اسے میری ضرورت تھی، مجھے اس کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ میں ہر وقت اس کے پاس بیٹھا رہوں۔ تمہیں اس کی ضرورت کیوں نہیں تھی؟ اس لیے کہ اول تو وہ شادی شدہ تھی، اور دوسری بات یہ ہے کہ میری منگنی ہو چکی ہے اور اکتوبر میں میری شادی ہونے والی ہے۔ اچانک اس نے رونا شروع کر دیا۔ میں نے پوچھا، روتے کیوں ہو؟ وہ روتے ہوئے بولا، اب میری شادی نہیں ہو سکے گی اور کلثوم میرے بغیر زندہ نہیں رہ سکے گی۔ کلثوم کون ہے؟ میری منگیتر ہے، میرے ساتھ بہت محبت کرتی ہے۔ تم بھی اس سے محبت کرتے ہو؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ کرتا ہوں، کلثوم بہت اچھی لڑکی ہے، وہ میرے بغیر
زندہ نہیں رہ سکے گی، میں نے اس کی بات پوری کرتے ہوئے کہا۔ لیکن گھبراؤ نہیں، ہم اس کے زندہ رہنے کا سامان کر لیں گے۔ کیا تم نے یہ بات صفو کو بتائی تھی؟ اس نے نفی میں سر ہلایا، بولا نہیں، میں اس کا دل نہیں توڑنا چاہتا تھا۔ اب ہم دوبارہ صفو کی بات کرتے ہیں، میں نے کہا۔ صفو نے اپنی ایک معتبر سہیلی کو تمہارے ساتھ اپنے معاشقے کا سارا حال بتا دیا تھا۔ یہ بتاؤ، کنویں پر ملاقات کی تجویز کس نے پیش کی تھی؟ تجویز تو میری تھی، لیکن اس کے باوجود تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں صفو کی ضرورت نہیں تھی؟ سر تھوڑا بہت لگاؤ تو ہو ہی جاتا ہے، اس نے جواب دیا۔ شوہر کی طویل غیر حاضری کے باعث صفو بہت زیادہ تنہائی محسوس کرنے لگی تھی، اسی وجہ سے اس نے مجھ میں دلچسپی لینا شروع کر دی۔ میں نے پوچھا، تمہیں یہ کیسے پتہ چلا کہ صفو ریلوے اسٹیشن جا رہی ہے؟ روانگی سے تھوڑی دیر پہلے مجھے صفو کا ایک رکا ملا تھا، اس نے لکھا تھا کہ وہ تانگے پر اسٹیشن جا رہی ہے اور یہ کہ میں اسے اسٹیشن پر ملوں۔ رکا میرا ایک شاگرد لایا تھا۔ میں سائیکل پر تانگے کے پیچھے روانہ ہو گیا۔ اسٹیشن پر تمہاری اس سے کیا بات چیت ہوئی تھی؟ اس نے کہا تھا کہ اس کا شوہر بہت غصے میں ہے اور ہم دونوں کو قتل کرنے کا فیصلہ کر چکا ہے، لہٰذا مجھے گاؤں چھوڑ کر کہیں چلے جانا چاہیے۔ اسے اپنے بچنے کی کوئی امید نہیں تھی، اسے یقین تھا کہ وہ کبھی نہ کبھی ضرور یونس کے ہتھے چڑھ جائے گی۔ یہ سن کر میرے ذہن میں قتل کا محرک واضح ہو گیا۔ جب تک صفو زندہ تھی، نواز علی کی اپنی جان خطرے میں تھی، وہی اس کا نام اپنے شوہر کو بتا سکتی تھی۔ میں نے پوچھا، دریا پر کیا ہوا تھا؟ نواز علی نے اچانک میرے پیر پکڑ لیے اور روتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، میں بالکل بے گناہ ہوں۔ صفو زندہ نہیں رہنا چاہتی تھی، میں نے اسے بچانے کی بہت کوشش کی مگر اس نے دریا میں چھلانگ لگا دی، میں اس کے لیے کچھ نہ کر سکا۔ میں نے اسے گریبان سے پکڑ کر سیدھا کیا اور اس کے منہ پر 2 تھپڑ مارے۔ وہ رونا بھول گیا اور خوف سے آنکھیں پھیلا کر میری طرف دیکھنے لگا۔ صفو نے تمہیں اپنا سمجھتے ہوئے مدد کے لیے بلایا تھا، میں نے اس کے گریبان کو بل دیتے ہوئے کہا، لیکن چونکہ تمہیں اس کی ضرورت نہیں تھی اس لیے تم نے اسے دریا پر لے جا کر قتل کر دیا۔ تمہیں ڈر تھا کہ وہ تمہارا یعنی اپنے آشنا کا نام یونس کو بتا دے گی اور یونس تمہیں قتل کر دے گا، لہٰذا تم نے اپنے جرم کی واحد گواہ کو قتل کر دیا۔ وہ تھر تھر کانپنے لگا، اسے مزاحمت کی ہمت نہیں تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے اقرار جرم کر لیا۔ میں نے یونس اور بدری کو بھی کمرے میں بلا لیا اور یونس سے کہا، یہ ہے تمہاری بیوی کا قاتل، لیکن سچ پوچھو تو اصل قاتل تم ہو۔ اگر تم ان دونوں کو قتل کی دھمکی نہ دیتے تو یہ واردات رونما نہ ہوتی۔ اس نے تمہارا کام آسان کر دیا ہے۔ بدری نے کہا، جناب اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ تم دونوں چھٹی کرو۔ جناب مجھے تو آپ نے مار مار کے الو بنا دیا ہے، بدری نے کہا۔ میں نے تو آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ میں بے قصور ہوں، حوالدار نے کہا۔ اوئے چمار کی اولاد، دوست کی عزت پر ہاتھ ڈالنے والا بے قصور نہیں ہوتا۔ ان دونوں کو ضابطے کی کارروائی کے بعد رخصت کر دیا گیا۔ نواز علی کو میں نے قتل عمد کے الزام میں بند کر کے پرچہ کاٹ دیا۔ تفصیلی پوچھ گچھ کے دوران اس نے بتایا کہ وہ صفو کی موت کو خودکشی کا رنگ دینا چاہتا تھا۔ دریا کے کنارے اس نے موقع پاتی دوپٹے سے صفو کا گلا گھونٹنا شروع کر دیا۔ اس کا ارادہ یہ تھا کہ گلا گھونٹنے کے بعد وہ دوپٹے کی گرہ کھول دے گا اور صفو کے بے جان جسم کو دریا میں پھینک دے گا، لیکن جب اس نے دوپٹے کو گرہ لگا کر گلا گھونٹنا شروع کیا تو صفو مزاحمت کرنے لگی۔ دونوں کشمکش کرتے ہوئے دریا کے کنارے پہنچ گئے اور صفو پانی میں گر گئی۔ نواز علی نے اسے پکڑنے کی بہت کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا اور یہی چیز اس کے خلاف ثبوت بن گئی۔ اور یوں اس کہانی کا اختتام ہو گیا۔ وہ ماسٹر نواز علی جو بہت شریف اور بہت عزت دار اور بڑا بے ضرر نظر آ رہا تھا، وہ اس کا قاتل نکلا صفو کا۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اپنی آراء سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے، ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔